Bismillahirrahmanirrahim। अस्सलाम वालेकुम। आज 21 नवंबर बरोज़ इतवार हम बात करेंगे 3 अहम इश्यूज़ के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक और MNA रंगे हाथों पकड़े गया। ये वो केस है जिस केस में डायरेक्ट बिलावल ज़रदारी मुलव्वस है, और बिलावल ज़रदारी का बहुत करीबी MNA का पकड़ा जाना या इसमें उसका नाम आना वो इस बात का सबूत है कि अब बिलावल ज़रदारी के गिर्द घेरा तंग हो रहा है। और ये वो केस है जिस केस में बिलावल ज़रदारी को हर हाल में जेल में जाना चाहिए और उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई होनी चाहिए। बड़ी अहम तफसीलात हैं। साथ हम बात करेंगे ज़मीनों पर कब्ज़े में मुलव्वस सीनियर पुलिस ऑफिसर सिंध पुलिस का, वो रंगे हाथों पकड़ा गया है। मौके पर छापा मार कार्रवाई की गई इदारों की तरफ से और उसको गिरफ़्तार किया गया। उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। और अहम आज का जो टॉपिक है वो है अली अहमद कुर्द की तरफ से कल जो कुछ कहा गया चीफ जस्टिस गुलजार साहब के ख़िलाफ़ या अदलिया के ख़िलाफ़, और उस पर फिर चंद एक लोगों ने नारेबाजी लगाई, और उसमें वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से तल्लुक़ रखने वाले कुछ लोग थे और कुछ मुस्लिम लीग नून से। और उस पर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के सदर एहसन भून की तरफ से बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया है कि किस तरह से हमारे इदारे को और बार कौंसिल और बार एसोसिएशन को अपने मकासद के लिए चंद शर पसंद अनासर ने इस्तेमाल किया। बड़ा सख्त रिस्पॉन्स आया, और मैं समझता हूँ कि पहली दफ़ा वकला कम्यूनिटी में, मैं आपको बार एसोसिएशंस की बात नहीं कर रहा, मैं आपको वकला कम्यूनिटी की बात कर रहा हूँ कि सख्त उन्होंने इस पर अपना मौक़िफ़ दिया है कि चीफ जस्टिस गुलजार के साथ और अदलिया के साथ, और जिस तरह से चंद शर पसंद अनासर ने बदतमीज़ी की उस पर खुलकर वकील ख़िलाफ़ हो गए हैं और वकला कम्यूनिटी खड़ी हो गई है। बड़ी अहम तफसीलात है। मैं समझता हूँ ये तारीख़ में पहली दफ़ा ऐसा हुआ है कि अब वकला कम्यूनिटी में भी इन माफियाज़ के ख़िलाफ़ खड़े होने वाले लोग आ गए हैं। पहले ये नहीं होता था, पहले वन साइडेड सारा कुछ चलता था, लेकिन अब ये चीज़ें ख़त्म होने वाली हैं। बड़ी अहम तफसीलात है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ, ज़मीनों पर कब्ज़ों के हवाले से जो बदनाम ज़माना सूबा है वो है सिंध और सिंध हुकूमत। मुराद अली शाह वैसे तो बड़ी तकरीरें करते हैं, कल भी लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन के एक इशाइया से ख़िताब करते हुए बड़ी बातें कि उनको बड़ी तकलीफ़ है चीफ जस्टिस गुलजार से, लेकिन इनके हवाले से जो ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑर्डर करके गए थे, अहकामात जारी करके गए थे कि 3 माह के अंदर अंदर रिपोर्ट जमा करवाई जाए, कोई एक भी सरकारी ज़मीन पर कब्ज़ा नहीं होना चाहिए, सारे के सारे कब्ज़े ख़त्म करवाए जाएँ, ये ऑर्डर किया गया। लेकिन यहाँ पर जब पुलिस अफसरान मुलव्वस हों, और कल मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जो मुर्तज़ा वहाब है एडमिनिस्ट्रेटर है कराची का, उसके ख़िलाफ़ कुरंगी में एक एहतजाज हुआ और उसमें कहा गया कि जो आम आवाम की जो पब्लिक प्लेसेस हैं उस पर अब ये कमर्शियल दुकानें बना कर बेच रहे हैं और ये कब्ज़ा माफिया की सरपरस्ती कर रहे हैं, और कब्ज़ा माफिया के नारेबाजी की गई मुर्तज़ा वहाब के ख़िलाफ़। और आज जो नई चीज़ सामने आई है वो ये है कि जो SP है पुलिस का, वो ख़ुद कब्ज़ा माफिया का हिस्सा है और कब्ज़े करवाने में मुलव्वस है, और उसके ख़िलाफ़ जो मुकदमा भी दर्ज किया गया है और उसको जो मौके वारदात से गिरफ़्तार भी किया गया है। कराची के ज़िला गरबी में ज़मीनों पर कब्ज़ों और ज़बरदस्ती तामीरात करवाने और दीगर जराइम करवाने के इल्ज़ाम में SP रैंक का पुलिस अफसर गिरफ़्तार हुआ है। ज़ेर हिरासत अफसर के औरंगी टाउन और सरजानी थाने में उसके ख़िलाफ़ शिकायत दर्ज थी। मुलज़िम SP पुलिस मोबाइल में आया और सरजानी में ज़मीनों पर ज़बरदस्ती तामीरात करवा रहा था, और मकामी अफराद को डराने के लिए सरजानी के जो दीगर अफसरान हैं उनको भी मुलव्वस किया और उनका भी नाम इस्तेमाल कर रहा था। लेकिन जब मकामी पुलिस मौका पर पहुंची तो अफसर ने फ़रार होने की कोशिश की, लेकिन जो पुलिस है उसने हिरासत में ले लिया उस मुलज़िम को, और बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ इल्ज़ामात थे, बहुत ज़्यादा उसके ख़िलाफ़ जो तहकीकात चल रही थी और लोगों की तरफ से कंप्लेंट्स थी। इस वजह से पुलिस को गिरफ़्तार करना पड़ा। मुलज़िम SP का जो करिंदा था औरंगी टाउन थाने में, वो जराइम के मुतअद्दिद अड्डे चलवा रहा था, और ये वो लोग हैं जो पाकिस्तान के निज़ाम को तबाह करने में ये सारे के सारे लोग मुलव्वस हैं, जो इतने बड़े ओहदों का इस्तेमाल करते हैं और सिर्फ़ अपने मफादात के लिए और माफिया के लिए। मुलज़िम के ख़िलाफ़ मुख्तलिफ़ थानों में शहरियों ने शिकायत दर्ज करवा रखी हैं। जिन अफराद ने शिकायत की उन्हें थाने तलब करके उनके बयानात कलमबंद किए जा रहे हैं। मुतासरा शहरियों की दरख्वास्तों के बाद मज़ीद कार्रवाई का आगाज़ किया जाएगा, और जो बाकी इसमें मुलव्वस लोग हैं वो सारे के सारे भी इसमें जो है उनके ख़िलाफ़ भी कार्रवाइयाँ होंगी। और सिंध पुलिस के IG का कहना है कि SP रैंक के अफसरान का
ان کارروائیوں میں ملوث ہونا بالکل غلط ہے اور ہم اس کو کبھی بھی معاف نہیں کریں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اگر چاہے عوام کے پریشر کی وجہ سے سندھ پولیس کو اگر کوئی عقل آ گئی ہے یا وہ فیس سیونگ چاہتے ہیں، یہاں پر تو ایس پی کا معاملہ نہیں ہے، یہاں پر تو ڈی اے جی لیول کے لوگ اور سابق آئی جی جو سندھ پولیس کے تھے ان کے خلاف نیب ریفرنس ہے کرپشن کا، تو پھر یہاں تو آوے کعبہ بگڑا ہوا ہے، اور کیسے یہ آوے کعبہ ٹھیک ہو سکتا ہے یہ آنے والے دن ہی بتائیں گے۔ دوسری طرف جو معاملہ ہے وہ ہے صحافی عزیز میمن کا قتل۔ عزیز میمن ایک غریب صحافی تھا اور وہ اس کو قتل کیا گیا، اور کس کی ماں پر قتل کیا گیا؟ بلاول زرداری کی ماں پر اس کو قتل کیا گیا۔ ابرار شاہ جو کہ ملزم ہے، اور ابرار شاہ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایم این اے ہے، اس کو اب نامزد کرنے کے حوالے سے بڑی اہم پیش رفت سامنے آئی ہے، اور اس میں جو صحافی عزیز میمن قتل کیس ہے اس میں ایم این اے بھی ملوث نکلا ہے۔ نوشہر و فیروز میں قتل کیے گئے صحافی عزیز میمن کے بھائی نے جو نئی تفتیش کا اور نئی انویسٹیگیشن کا مطالبہ کیا ہے، اور اس میں الزامات لگائے ہیں پیپلز پارٹی کے ایم این اے ابرار شاہ۔ یہ وہی شخص ہے جن کے بارے میں عزیز میمن نے دعویٰ کیا تھا کہ انہوں نے بلاول کے ٹرین مارچ میں دہاڑی دے کے لوگوں کو بلایا ہے، اور اس میں صحافی عزیز میمن کی جو لاش ہے 16 فروری کو نوشہر و فیروز میں نہر سے برآمد ہوئی تھی، اور گلے میں تار لپٹی ہوئی تھی، جس پر ان کے اہل خانہ نے کہا کہ ان کو قتل کیا گیا ہے۔ پہلے تفتیش ہوئی اور پوسٹ مارٹم کیا گیا، اس میں یہ بات سامنے آئی کہ خودکشی کی گئی ہے۔ بعد میں جب یہ معاملہ ہائی لائٹ ہوا، اور ہائی لائٹ ہونے کے بعد یہ معاملہ جب اس پر ایکشن لیا گیا اور دوبارہ سے ایک میڈیکل بورڈ بنایا گیا، تو میڈیکل بورڈ نے کہا کہ یہ قتل کیے گئے ہیں، سوئسائڈ نہیں ہے۔ رپورٹس کے مطابق نامکمل چلان پیش کرنے پر ماڈل جو کورٹ ہے اس میں درخواست جمع کروائی گئی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ ابھی تک اس میں نامکمل چلان ہی نہیں جمع ہوا، حالانکہ قانون کہتا ہے کہ وقوع کے بعد جب ملزمان کی گرفتاری ہوتی ہے تو اس کے بعد جب کیس شروع ہو جاتا ہے ایف آئی آر کے بعد 14 دن کے اندر جو چلان ہے وہ سبمٹ کروانا ہوتا ہے، لیکن یہاں کتنا عرصہ ہو گیا اور کچھ نہ ہوا۔ کچھ صحافیوں اور سوشل میڈیا صارفین نے یہ الزام لگایا، اور آپ جانتے ہیں کہ ہم نے اس کے اوپر بہت زیادہ ویلاگز کیے، اور ہم اس کیس کو پہلے دن سے ہی ساتھ لے کر چل رہے ہیں، اور ہمارا مطالبہ یہ تھا کہ بلاول زرداری اس میں ڈائریکٹ ملوث ہے، کیونکہ عزیز میمن نے خبر دی تھی کہ بلاول کے ٹرین مارچ میں کرائے پر لوگ لائے گئے ہیں، اور اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے چند دن بعد ہی اس کو قتل کیا گیا تھا۔ عزیز میمن نے اپنی ویڈیو میں جو ریکارڈ کی تھی اس میں یہ کہا تھا کہ مارچ میں شرکت کرنے والوں کو میں نے انٹرویو کیے، جس میں جالوں کی شکل میں آنے والے لوگوں نے بتایا کہ انہیں ایم این اے ابرار شاہ نے دہاڑی پر لے کر آیا ہے۔ 25,000 روپے دے کر دہاڑی پر پارٹی کارکن بن کر آنے والوں کو کہا گیا، اور ہر ایک کو 2,000 ملنے تھے، مگر بعد میں پیسے بھی نہیں دیے گئے، اور وہ لوگ وہاں پر احتجاج کر رہے تھے۔ عزیز میمن نے ان کی ویڈیو ریکارڈ کی تھی اور وہ وائرل کی تھی۔ اس کے بعد یہ معاملہ سارے کا سارا جو ہے وہ سامنے آیا۔ عزیز میمن کی ویڈیو کے بعد اس ویڈیو کے بعد ایس ایس پی نوشہر و فیروز اور مقامی جالوں نے کہا، عزیز میمن نے ویڈیو میں کہا کہ ایس ایس پی اور جو مقامی جالے ہیں انہوں نے میرا جینا حرام کیا ہوا ہے، وہ مجھے اور میرے بچوں کو دھمکیاں دے رہے ہیں، اس لیے پناہ لینے اسلام آباد پہنچا ہوں۔ ایڈیشنل آئی جی غلام نبی نے کہا کہ صحافی عزیز میمن کو قتل کیا گیا، موت طبی نہیں تھی، عزیز میمن کو دشمنی کی بنیاد پر ختم کیا گیا، اور پھر اس میں ایک ملزم نذیر ستو کو گرفتار کیا گیا، جس میں عدالت میں جرم اپنا قبول کیا۔ اس پر فواد چودھری نے بھی بڑی دفعہ بات کی ہے، اور فواد چودھری نے بھی کہا ہے کہ بلاول زرداری آپ کو عزیز میمن قتل کا حساب دینا ہوگا، اور ابھی تو عزیز میمن کا آپ نے حساب دینا تھا کہ آپ نے ناظم جوکھیوں کو قتل کروا دیا۔ اب اس کیس میں نہ صرف ایم این اے کو شامل تفتیش کرنے کے حوالے سے بلکہ نامکمل چلان بھی عدالت میں سبمٹ کروانے کے حوالے سے درخواست دائر کی گئی ہے عزیز میمن کے بھائی کی طرف سے۔ عدالت نے 23 نومبر تک ریکارڈ طلب کر لیا ہے۔ اگر ابرار شاہ گرفتار ہو جاتا ہے تو ابرار شاہ کی گرفتاری کے بعد اگلا جو ملزم گرفتار ہوگا وہ ہوگا بلاول زرداری، کیونکہ ابرار شاہ نے بلاول زرداری کی اما پر یہ سارا کچھ کیا اور یہ سارے معاملات کیے۔ اب دوسری طرف معاملہ اور وہ ہے کل کی کانفرنس ہوئی، اور وہ انسانی حقوق کی کانفرنس تھی، لیکن وہاں پر جو طوفان بدتمیزی اٹھایا گیا اور جس طریقے سے مہمان کو بلا کے یہ بدتمیزی کی گئی، میں سمجھتا ہوں کہ یہ انتہائی قابل مذمت ہے۔ آپ جانتے ہیں علی احمد کرد صاحب سینئر ایڈوکیٹ ہیں، اور جب موومنٹ چلتی ہے افتخار چودھری کی تو اس وقت یہ لوگ سب سے آگے تھے،
اور یہ وہ لوگ ہیں جو ہمیشہ سے ہی پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون کے پے رول پر کام کرنے والے لوگ ہیں، اور یہ صرف اور صرف اپنی فائدہ چاہتے ہیں۔ انہوں نے آج تک بار کے لیے کوئی کام نہیں کیا، انہوں نے ہمیشہ اپنے مفادات کے لیے کام کیا۔ آج تک ان لوگوں نے بار کی بہتری، فلاح و بہبود اور ینگسٹرز جو وکلاء ہیں ان کی بہتری کے لیے، ان کی تربیت، ٹریننگ کے لیے کبھی کوئی عملی اقدام نہیں اٹھایا۔ جب یہ کل معاملہ ہوا اور اس معاملے پر پہلی دفعہ ہم نے دیکھا کہ وکلاء سیخ پا ہوئے ہیں، اور جو سوشل میڈیا پر جو عام وکلاء کمیونٹی ہے انہوں نے اس واقعے کی پرزور مذمت کی ہے، اور انہوں نے کہا ہے کہ علی احمد کرد جیسے لوگ ہیں جو کرائے پر مل جاتے ہیں، جو صرف اور صرف ہمارے ادارے کو اور بار کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، وکلاء کمیونٹی کو بدنام کرنا چاہتے ہیں، جب اداروں کے خلاف بات کریں گے تو وکلاء نے کہا یہ ہمارے خلاف بات ہوگی، کیونکہ ادارے ہمارے ہیں۔ وہ دور چلا گیا کہ جب آپ لوگ وکلاء کو اپنے مفادات اور مقاصد کے لیے استعمال کرتے تھے اور اپنے آقاؤں کو خوش کرنے کے لیے آپ کرتے تھے، اب یہ بدتمیزی نہیں چلے گی۔ اگر آپ کو اتنی تکلیف تھی، اگر آپ کو لگتا ہے کہ عدالتیں ٹھیک نہیں ہیں تو آپ بلاتے ہی نہیں، آپ نے ان کو بلایا، گھر بلا کے آپ نے بدتمیزی کی۔ اس سے بڑھ کر جو شرمناک عمل کیا ہو سکتا ہے؟ احسن بھون صاحب نے بڑی ہنگامی پریس کانفرنس کی ہے اور میڈیا پر انہوں نے یہ بات بیان جاری کیا ہے کہ کل کی جو پریس کانفرنس تھی وہ ایک انٹرنیشنل ایشو پر تھی، انٹرنیشنل کمیونٹی بھی موجود تھی اور بڑے سینئر لوگ وہاں پر موجود تھے، اور ہم نے چیف جسٹس صاحب کو بطور مہمان خصوصی طلب کیا ہوا تھا، لیکن مجھے سمجھ نہیں آتی کہ کسی اہم اور ہیومن رائٹس کے لیے جو ہم نے بنائی تھی، اور ہیومن رائٹس کے لیے جو ہم نے یہ سارے کا سارا کانفرنس بلائی تھی، اس کو ہائی جیک کیا گیا، اس کو غنڈہ گردی کے لیے استعمال کیا گیا، شر پسند عناصر کے لیے استعمال کیا گیا۔ انہوں نے کہا کہ میں اس پر شرمندہ ہوں کہ ہمارے دعوت پر چیف جسٹس صاحب آئے تھے اور بدتمیزی کی گئی۔ میں احسن بھون صاحب سے ایک بات کروں گا کہ علی احمد کرد صاحب کو خطاب کے لیے انوائٹ کرنے والے تھے سینیٹر اعظم نذیر تارڑ صاحب، جو آپ کے نہ صرف دوست ہیں، آپ فیلو بھی ہیں، اور آپ ایک ہی چیز ہیں، ایک ہی گروپ کے آپ حصہ ہیں، اور آپ ایک ہی جسم کا حصہ تصور کیے جاتے ہیں۔ اعظم نذیر تارڑ صاحب نے علی احمد کرد صاحب کو بلایا اور بڑے جو مزاحیہ انداز میں ان کا تعارف کروایا، اور کہا کہ بڑے دبنگ بولتے ہیں، بس وہ دبنگ بولنا تھا، ان کو ایک راہ لگا دیا، ان کو خود نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیا بولتے ہیں۔ یہاں تک کہ وکلاء نے تو یہ بھی کہا کہ ہمیں پتہ ہے کہ کتنے کی بوتل لے کر یہ لوگ باتیں کرتے ہیں اور اداروں کے اوپر جملے کستے ہیں، تو اس سے بڑھ کر تذلیل کیا ہو سکتی ہے جب یہ اپنے آپ کو لیڈر کہنے والے آپ کے وکلاء آپ کو آج گالیاں دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آپ نے زیادتی کی ہے، آپ نے شرمناک عمل کیا ہے۔ آپ چلے ہیں باقی اداروں کے اوپر الزامات لگانے، آپ چلے ہیں باقی اداروں کو بدنام کرنے کے لیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ یہ وکلاء کی طرف سے ایسے شر پسند عناصر کو شٹ اپ کال ہے، اور مریم نواز اور بلاول زرداری گینگ کو یہ پتہ چل جانا چاہیے کہ اب وکلاء وہ نہیں رہے کہ جن کو آپ اپنے مقاصد کے لیے افتخار چودھری کا نعرہ لگاتے تھے اور سارے آپ کے ساتھ چل پڑتے تھے۔ اب وہ دور نہیں رہا، اور اب لوگوں میں وہ چیزیں لوگ سمجھ گئے ہیں، اصل معاملہ کیا ہے، اصل گیم کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اب آپ کی جو اجارہ داری ہے وہ نہیں چلے گی، اور اب آپ اس طرح کی کوئی بات کریں گے تو وکلاء کھڑے ہو کے آپ کو خود جواب دیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ، پاکستان زندہ باد۔